रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। आज जी नेशनल अकाउंट्स कमेटी का इजलास था जिसके अंदर वफाक और तमाम सूबे के रिप्रेजेंटेटिव्स भी मौजूद होते हैं। और आज एजेंडा के ऊपर दो फैसले थे। एक तो जो 2019-20 यानी पिछला जो माली साल था, उस माली साल के बजट से पहले एक तखमीना दिया जाता है जिसको प्रोविजनल एस्टिमेट कहा जाता है, जो पहले 9 माह के जुलाई से लेकर मार्च तक के आदादो शुमार के ऊपर मबनी होता है और उससे अंदाज़ा लगाया जाता है कि साल में शरह नमू मईशत की कितनी रही और बाकी आदादो शुमार क्या थे। उसके बाद जो है साल ख़त्म होने के बाद दोबारा उसको देखा जाता है और वो काम मुकम्मल करने के बाद जो हतमी 2019-20 के मईशत के अशारिये हैं और जो मईशत की शरह नमू थी, वो आज रखा गया जी नेशनल अकाउंट्स कमेटी के इजलास के अंदर। और दूसरी चीज़ जो थी, जो आपकी मईशत है, उसके मईशत के मुख्तलिफ आदादो शुमार के लिए एक बेस ईयर इस्तेमाल किया जाता है और वो वक्तन फ़वक्तन वो बेस ईयर बदला जाता है। अभी तक जो आदादो शुमार हम मईशत के देख रहे थे वो 2005-2006 तक के बेस के ऊपर मबनी थे और आज से कोई 3-4 साल पहले, बल्कि उससे भी ज़्यादा पहले, ये फैसला किया गया, कई साल लगते हैं उसको प्रोसेस करने के लिए, कि नया बेस ईयर 2015-16 की बुनियाद के ऊपर मईशत की तखमीना लगाया जाए। तो आज वो दोनों चीज़ें रखी गई। पाकिस्तान ब्यूरो स्टेटिस्टिक्स जो प्लानिंग मिनिस्ट्री का हिस्सा है, उन्होंने प्रेजेंटेशन की और उन दोनों चीज़ों की जो प्रेजेंटेशन की गई उसकी मंजूरी दे दी गई। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा जी कि 2019-20 का जो साल गुजरा है, जो माली साल गुजरा है, उसके अंदर जो तखमीना पहले लगाया गया था जुलाई से मार्च तक के अदादो शुमार की बुनियाद के ऊपर, वो 3.94% मईशत की शरह नमू बयान की गई थी। जो आखिरी जो समाई है यानी अप्रैल से जून, उसको जब शामिल किया गया तो हतमी नंबर जो हमारे पास आया है पिछले साल की शरह नमू का, वो 5.37% है। और ये 5.37% जो है, ये पिछले 14 साल के अंदर पाकिस्तान की मईशत की दूसरी सबसे ज़्यादा तेज़ तरीन रफ्तार है मईशत की शरह नमू की। यानी पिछले 14 साल में से 13 साल जो गुजरे, उनमें जो शरह नमू थी उससे इस साल के 19-20 के शरह नमू ज़्यादा थी। यानी वो चीज़ें जो हम, और ज़रा सा मैं तफसील में बताऊंगा कि जो प्रोविजनल एस्टिमेट था, जो इब्तदाई एस्टिमेट था जुलाई से मार्च की निस्बत, उससे क्या तब्दीली आई, क्यों उसके अंदर तब्दीली आई है और क्या क्या सेक्टर्स हैं जिन्होंने उसके अंदर कंट्रीब्यूट किया। लेकिन सबसे पहले तो कौम को हम ये खुशखबरी देना चाहते थे कि ना सिर्फ एक ऐसे वक्त के अंदर जब कोविड से दुनिया की मईशतें जो हैं वो बुरी तरीके से मुतासर हुई हुई थी, पाकिस्तान की मईशत ने हमारी इमरान खान की हुकूमत की हिकमत अमली जो थी कोविड से मुकाबला करने की और मईशत को चलाने की जो एक हिकमत अमली थी, उसके बुनियाद के ऊपर न सिर्फ नुकसान नहीं हुआ वैसा जैसे दूसरे तमाम दुनिया के ज़्यादातर ममालिक के अंदर देखने को मिला है, बल्कि वो शरह नमू हासिल हुआ जो पिछले 14 साल में सिर्फ एक दफ़ा इससे ज़्यादा था, और वो भी थोड़ा सा ही फ़र्क है, सिर्फ 0.14 या 0.16% का ही फ़र्क है। तो तकरीबन 14 साल के अंदर सबसे ज़्यादा तेज़ी से तरक्की जो की है मईशत ने, वो ये पिछला साल जो हमारा गुजरा है। अब उसी के साथ साथ मैं ये भी मुबारकबाद दे दूं कौम को, एक इकोनॉमिस्ट मैगजीन है बरतानिया का, बहुत दुनिया के बड़े मैगजीन्स जो हैं उनमें शुमार किया जाता है, और उन्होंने एक नॉर्मलसी इंडेक्स बनाया है कि दुनिया में जो ममालिक हैं वो कोरोना से किस तरीके से बाहर निकले हैं और उनकी मईशत और उनकी समाजी जो एक्टिविटीज़ हैं वो किस तरीके से दोबारा बहाल की गई हैं। और आपको एक खुशी भी होगी, बहैसियत पाकिस्तानी एक फ़ख्र भी होगा कि वो ये 3 दफ़ा ये सर्वे कर चुके हैं पिछले साल से। पहली दफ़ा में पाकिस्तान दुनिया में तीसरे नंबर पे था, दूसरी दफ़ा में पाकिस्तान दुनिया में पहले नंबर में था, और अभी जो उन्होंने हालिया सर्वे रिलीज़ किया है उसमें पाकिस्तान दूसरे नंबर पे है। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जो ये कोरोना की कारकर्दगी के इस मेयार के, जो एक आलमी जरीदे का बनाया हुआ एक इंडेक्स है, उस मेयार के मुताबिक वाहिद मुल्क दुनिया का पाकिस्तान है जो तीनों सर्वेस के अंदर
پہلی 3 پوزیشنز میں سے ایک ٹاپ 3 پوزیشنز کے اندر پاکستان نے حاصل کی ہے. تو یہ بھی پاکستان کو خوشخبری دو. اور اسی کی ایک وجہ, بہت بڑی وجہ بنی کہ ہماری معیشت جو تیزی سے واپس ریکور کی ہے, اس کی یہی وجہ بنی. تو لوگ جو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اتنا بڑا جو گروتھ آئی وہ کہاں سے آئی, اس کی ایک یہ بڑی وجہ بنی. اب اگر میں سیکٹر وائز اس کو دیکھتا ہوں تو سب سے زیادہ جو اس کے اندر آپ کی کنٹریبیوشن ہے وہ آئی ہے بڑی صنعتوں کی طرف سے. اور یہ ہمارے اپوزیشن کے دوست جن کو تنقید کرنے کا بہت شوق ہے, ان کی یاد دہانی کے لیے کہ یہ جو بڑی صنعتوں کا جو انڈیکس ہوتا ہے, لارج اسکیل مینوفیکچرنگ انڈیکس, وہ ہر ماہ ریلیز کیا جاتا ہے. تو میں جو ابھی اعداد و شمار آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, یہ ایک دم سے کہیں سے نہیں آ گئے, یہ 6 مہینے پہلے ریلیز ہو چکے اور کسی نے ان اعداد و شمار کے اوپر اعتراض بھی نہیں کیا. جو ہماری بڑی صنعتوں کی شرح نمو پہلے 9 ماہ کے اندر اوسطاً 9.29% رہی تھی, وہ جب سال مکمل ہوا تو آخری سرمائی کے اندر اتنی سٹرونگ گروتھ تھی کہ پورے سال کی اوسط جو ہے وہ 15.27% پہ پہنچ گئی. یہ بھی سالوں کے بعد اتنی زیادہ صنعت نے ہماری ترقی کی ہے, اور وہ آپ دیکھتے بھی رہے ہیں, گاڑیاں ریکارڈ بک رہی ہیں, موٹر سائیکلیں ریکارڈ بک رہی ہیں, سیمنٹ کی پروڈکشن ریکارڈ ہو رہی ہے, اسٹیل کی ریکارڈ سیلز ہو رہی ہیں, اور بہت ساری صنعتیں جو ہیں اس کے اندر آپ کو یہ گروتھ نظر آ رہی ہے. اور اسی کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو لارج اسکیل مینوفیکچرنگ انڈیکس ہے ہمارا, اس میں 12.27% کا اضافہ نظر آیا. تو یہ جو 3.94% سے 5.37% پہ ہم پہنچے, یعنی 1.43% بہتر شرح نمو ہمیں نظر آئی. اس میں سے 1.12% تو سیدھا یہ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کا جو بہتری ہے اس سے نظر آئی. اس کے علاوہ یہ صرف صنعت کے اندر آپ کو بہتری نہیں نظر آ رہی, جو زراعت کی آپ کی پروڈکشن ہے, بڑی فصل سب سے ہماری ہے جی گندم کی فصل, وہ 27.3 ملین ٹن کا تخمینہ تھا, وہ 27.5 ملین ٹن پہ ختم ہوا, اور یہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ گندم کی پیداوار ہے کسی بھی ایک سال کے اندر. آلو کی فصل میں بہتر گیا تھا کیونکہ آلو کا سیزن ایسا ہوتا ہے, اور یہ پنجاب ہی ہمارا اس کا مین سینٹرل اوکاڑا سائیوال کے پاس جو بیلٹ ہے وہ سب سے زیادہ ایریا ہے, باقی بھی علاقوں میں پاکستان کے پیدا ہوتا ہے. 4.7 ملین ٹن جو ہے وہ ٹارگٹ سیٹ کیا گیا تھا, جو فائنل پروڈکشن نمبر ہے وہ 5.9 ملین ٹن ہمارے آلو کی پیداوار ہوئی ہے جی. اسی طریقے سے پیاز 2.3 سے بڑھ کے 2.3 ملین ٹن, اور ٹماٹر جو ہے وہ 0.67 ملین ٹن سے بڑھ کے 0.8 ملین ٹن پروڈیوس ہوا. اس کے علاوہ کھجوروں کے اندر, کنوں کے اندر, وائڈ سپریڈ ایگریکلچر کے اندر, زراعت کے اندر فصلوں میں ہمیں بہت بہتری نظر آئی. پچھلے سال سے بھی بہتری نظر آئی, اور جو مارچ تک کا تخمینہ تھا اس سے بھی زیادہ جب سال ختم ہوا تو اس سے بھی بہتر پروڈکشن ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم کیا. اسی طریقے سے جو نیچرل گیس ہماری قدرتی گیس ہے اس کی پیداوار جو مارچ تک کا جو ایسٹیمیٹ تھا وہ 1.255 خرب مکعب فٹ گیس کی پروڈکشن کا تھا, وہ بڑھ کے 1.279 خرب مکعب فیٹ ہو گیا. خام تیل جو ہے اس کی 26.2 ملین ٹن سے بڑھ کے 27.6 ملین ٹنز نہیں بیرلز پیداوار ہوئی. یو ایس بیرلز کے ایکویولنٹ 27.6 یعنی 2 کروڑ 76 بیرلز جو ہے وہ تیل کی پیداوار کی گئی. اسی طریقے سے کوئلہ 8.5 ملین ٹن سے بڑھ کے 8.95 ملین ٹن پیداوار ہوئی. تو آپ نے بڑی صنعتوں کے اندر اضافہ دیکھا, آپ نے بجلی, تیل, خام تیل اور کوئلے کی پیداوار میں اضافہ دیکھا, آپ نے فصلوں کے اندر اضافہ دیکھا, اور یہی جب چیزیں مل کر نتیجہ یہ نکلا, جیسے میں نے کہا کہ 14 سال میں دوسری سب سے زیادہ تیزی سے ترقی کرنے والا سال جو گزرا وہ 2019-20 کا سال گزرا. دوسری چیز اس کے ساتھ جو کام کیا گیا وہ جو ہے وہ ری بیسنگ اکاؤنٹس کی تھی. لیکن میں ادھر جانے سے پہلے ایک چیز ضرور بولنا چاہوں گا کہ ہماری جو اپوزیشن ہے بیچارے ترس تو ان پہ بہت آتا ہے. اس دن بھی میں اسمبلی میں بھی بیٹھے ہوئے تھے جس وقت وہ ووٹنگ ہو رہی تھی اور بلز پاس ہو رہے تھے, ایک کے بعد دوسرا بل پاس کیا جا رہا تھا, اور ان کے بیچاروں کے کندھے گرے ہوئے, سر جھکے ہوئے, دیکھنے سے شکست خوردہ بیچارے لگ رہے تھے. ان کا 2 بیانیے بڑے ہیں جی, بڑی انہوں نے چلانے کی کوشش کی ہے, اور کچھ ان کے دوست جو ہیں میڈیا میں ان کی بھی معاونت سے وہ یہ بیانیاں چلانے کی کوشش کرتے ہیں. 2 بنیادی ان کے بیانیے ہیں جی. ایک تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ حکومت جو ہے وہ نااہل ہے
اور یہ اس نے معیشت تباہ کر دی ہے. ایک یہ بیانیہ ان کا چلتا ہے، اور دوسرا بیانیہ یہ چلتا ہے کہ یہ بس ابھی گئے اور ابھی گئے، 2 مہینے میں ختم، 3 مہینے میں ختم، 6 ہفتے میں ختم. ایک دفعہ تو مجھے یاد ہے وہ سینٹ کا جو الیکشن ہوا تھا حفیظ شیخ کا، اس کے بعد تو بات 1 ہفتے پہ بھی آ گئی تھی کہ یہ 1 ہفتے میں ختم. پچھلے 1 ہفتے 10 دن کے اندر اندر ان کے دونوں یہ بیانیے جو ہیں وہ آپ کو پاش ہوتے ہوئے نظر آئے. اس کی کرچیاں آپ کو ڈھونڈنے کو نہیں ملیں گی ان کے دونوں بیانیے کی. حکومت گئی وہ آپ نے دیکھ لیا. ہمارے جو لوگ اس وقت 178 لوگوں کی سٹرینتھ ہے ہماری اسمبلی کے اندر، اس 178 لوگوں کی سٹرینتھ میں سے جو لوگ کچھ کووڈ کی وجہ سے علیل تھے، کچھ ملک سے باہر تھے، ایک شام پہلے ہم نے کہا تھا جی 168 ووٹ کل پڑے گا منی بل کے لیے جو ہمارا سپلیمنٹری فائنانس بل تھا، اور 168 ووٹ آپ کا اگلے دن پڑا، اور کم سے کم کوئی 16-18 ووٹوں کا فرق تھا اپوزیشن کے ساتھ. تو وہ حکومت گئی کا بیانیہ کوئی 5ویں 6ٹھی دفعہ جو ہے نا وہ ناکام ثابت ہوا. یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں تھا، یہ ہر 3 مہینے بعد یہ بیانیہ چلتا ہے. اور دوسرا بیانیہ جو ہے کہ یہ نااہل ہے اور معیشت تباہ ہو گئی. تو جو اکانومسٹ کا اس وقت نارملسی انڈیکس سے آپ کی ملک کی تعریف ہوئی، جو دنیا نے سارے مقابلے کے اندر دیکھا کہ سب سے بہترین پرفارمنس جو ہے وہ پاکستان کی رہی، سب سے بہترین کارکردگی. ہم نہیں کہہ رہے، ایک انڈیپینڈنٹ جریدہ، ایک بہت ہی زیادہ کریڈیبل جریدہ، پرانا اکانومسٹ میگزین جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے، ہم یہ نہیں کہہ رہے. اسی طریقے سے 14 سال میں دوسری سب سے زیادہ تیز ترقی کرنے والا سال جو ہے وہ گزرا ہے. معیشت کے بہت سارے پہلو جو ہیں اس کے اندر آپ کو بہتری نظر آ رہی ہے. تو یہ بھی میں نے کہا کہ میں ذرا نشاندہی اس کی کرتا جاؤں کہ ان کے جو 2 بنیادی بیانیے ہیں وہ دونوں بیانیے جو ہیں اس وقت زمین پہ گرے ہوئے نظر آپ کو آ رہے ہیں. اب ری بیسنگ پہ آتے ہیں جی. ری بیسنگ کے اندر کیوں ضرورت پڑتی ہے؟ کیونکہ معیشت کی جو حیت ہے اس کے اندر تبدیلی آتی رہتی ہے، نئے کاروبار شروع ہوتے ہیں. جو پہلے کوئی چھوٹی چیز ہوتی ہے وہ بڑی ہو جاتی ہے، پہلے کوئی بڑی چیز ہوتی ہے وہ آہستہ آہستہ کم ہونی شروع ہوتی ہے. تو اس لیے یہ ضروری سمجھا جاتا ہے کہ ہر چند سال کے بعد دوبارہ ری بیسنگ کی جائے معیشت کی. اب یہ جو ری بیسنگ ایکسرسائز ہے جی، اس کے آج جو نتائج دیے گئے، اور یہ ٹیکنیکل جو دنیا کا سٹینڈرڈ نیشنل اکاؤنٹس میتھڈالوجی ہے، جو دنیا کا گولڈ سٹینڈرڈ ہے کہ کس طریقے سے یہ کیا جائے کام، اس کی بنیاد کے اوپر یہ کام کیا گیا ہے. اور اس کے لیے ہم نے بین الاقوامی ماہرین کی ٹیکنیکل ریویو بھی اس کے کروائے ہیں. وہ سب کروانے کے بعد آج جو نیشنل اکاؤنٹ کمیٹی نے اپروول دی ہے، اس کے مطابق جو ہمارا بیس ایئر ہے 2015-16 کا جو نیا بیس ایئر ہے، اس میں معیشت جو ہے اب تخمینے کے مطابق جو نئی حیت ہے، میں آپ کو تھوڑی سی تفصیل بتاؤں گا کہ کیا اس کے اندر تبدیلیاں آئی ہیں. وہ 11.3% زیادہ تھا، یا 3,100 ارب روپے زیادہ معیشت کا سائز تھا جو پہلے جس کو سمجھا جاتا تھا اس سے. اور اگر اس کو ہم آج کی 2019-20 کی جو بھی سال ہمارا گزرا ہے اس کے اندر دیکھیں تو اس میں 16.3% جو ہے وہ زیادہ بڑی معیشت نظر آ رہی ہے جب ہم نے یہ اس کو اپ ڈیٹ کیا ہے معیشت کی ریکارڈ جو کرنٹ سچویشن ہے اس کے مطابق. اس کے اندر موٹی چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا، تفصیل اس کی پاکستان بیورو اسٹیٹسٹکس ریلیز کر دے گی. بڑی بات یہ ہے کہ جی زراعت کے اندر کراپس کا سیکٹر جو ہے اس کے اندر ایکچولی تھوڑی سی کمی ہمیں نظر آ رہی ہے، لیکن جو لائف سٹاک کا سیکٹر ہے وہ پہلے سے بہت زیادہ ہمیں بڑا ہوا نظر آ رہا ہے. اسی طریقے سے انڈسٹریل سیکٹر جو ہے اس میں لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کا بھی سائز میں اضافہ ہوا ہے. مثلا میں فیصل آباد کے اندر اس وقت بیٹھا ہوں، سب کو یہاں پہ پتا ہے کہ جس طریقے سے ہمارا ویلیو ایڈڈ سیکٹر جو ہے، میڈ اپ گارمنٹ جو ہے، ان کی ایکسپورٹس میں تیزی سے اضافہ ہوتا جا رہا ہے. تو ٹیکسٹائل کی انڈسٹری کو ایک مثال اگر آپ سامنے رکھ لیں تو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ نئے سیکٹر، تو ٹیکسٹائل کی انڈسٹری کو ایک مثال اگر آپ سامنے رکھ لیں تو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ نئے سیکٹرز بڑی تیزی سے ڈیولپ ہو رہے ہیں جو پہلے اتنی زیادہ کامیاب نہیں ہوا کرتے تھے. پھر بجلی اور گیس کے اندر جو ہے وہ آپ کو مزید 25.7% زیادہ بڑی ویلیو ایڈیشن یہاں پر نظر آئی ہے. اور ظاہر ہے سروسز سیکٹر جو ہے وہ ان سے جڑا ہوتا ہے تو وہاں پر بھی آپ کو بہتری نظر آ رہی ہے. تعلیم ایک بہت بڑا، اب تو معیشت کا ایک بہت بڑا حصہ بن گیا ہے ہمارا. الحمدللہ 5 کروڑ سے زیادہ بچے جو ہیں وہ ہمارے پاکستان کے تعلیمی اداروں میں جاتے ہیں. وہ وہاں پر تعلیم کے جو سیکٹر ہے اس کے اندر ہمیں بہت اضافہ نظر آ رہا ہے.
اور اسی طریقے سے انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن ٹیکنالوجی آپ دیکھ رہے ہیں، چاہے وہ سیل فونز کا استعمال ہو، براڈ بینڈ کی پینیٹریشن ہو، اور وہ ایکسپورٹس ہماری آئی ٹی کی جو بالکل رکی ہوئی تھی ایک زمانے کے اندر، تو اس کے اندر بھی آپ کو تیزی سے اضافہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں اس کی وجہ سے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ تقریباً 3100 ارب روپے زیادہ معیشت جو ہے وہ بیس ایئر 2015-16 کی نمبر جو ہے اس کو ریکاسٹ کر کے نظر آتا ہے۔